यूट्यूब चैनल की मेज़बान उर्विश फातिमा की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमारे मेहमान बच्चों के अदब के नुमाया नाम आँख मचोली और नौनिहाल के मुदीर, बच्चों के टीवी प्रोग्राम संग संग चलेंगे प्रोड्यूसर और सबसे बढ़कर जामिया उर्दू में बतौर उस्ताद खिदमत अंजाम दी। आपकी मुलाकात करवाती हूँ प्रोफेसर सलीम मुगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक, थैंक यू। मैं पहले आपको अंकल कहूँ, सर कहूँ या किस तरह मुखातिब करूँ? जो तुम्हें अच्छा लगे। अंकल कहना चाहिए मेरा। मैं आपको अंकल ही कह देती हूँ। ठीक है। अच्छा अंकल, आप उस्ताद भी हैं, आप अदीब भी हैं और आप प्रोफेसर भी हैं। आप ये सब काम एक साथ कैसे कर लेते हैं? देखो, उस्ताद और प्रोफेसर तो एक ही होता है। उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और दूसरी बात ये कि ये सारे काम एक ही वक्त तो नहीं हो रहे होते ना। जब लेक्चर हो रहा होता है तो उस वक्त हम कुछ लिख नहीं रहे होते हैं। जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो उस वक्त हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं। और जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वो दूसरे दो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो सब काम के अपने अपने औकात हैं, अपने अपने वक्त पे कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने बचपन के बारे में बताएं। भाई, मेरा बचपन ऐसे ही है जैसे सब बच्चों का होता है। मेरा ताल्लुक सिंध के एक छोटे से गांव से है, उमरकोट के पास, कुंडली उसका नाम है। मैं वहाँ पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। मैट्रिक तक मैंने वहीं तालीम हासिल की। और जिस तरह सब बच्चों का वक्त गुजरता है, मेरा भी वैसे ही गुजरता, सिवाय इसके कि वो सादगी का और गुर्बत का ज़माना था। तो पैसों वाले खेल कम होते थे। पैसों से मुराद महंगे खिलौने, महंगी चीज़ें लेना। लेकिन हम खुद ही पहलदूज खेलते थे, पिट्ठू गरम खेलते थे, है ना, पकड़म पकड़ाई खेलते थे। इस तरह के खेल जिस पर पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन उसमें आपको इंजॉयमेंट और उसमें आपको जो है तफरीह बहुत उसी तरह मिला करती थी। तो अब हम महसूस करते हैं कि सारे खेल ऐसे थे जिसमें पैसा खर्च नहीं होता था, लेकिन हमारे इंजॉयमेंट का लेवल किसी भी तरह उससे कम नहीं था जो आज के बच्चे खिलौनों और कीमती चीज़ों से हासिल करते हैं। लेकिन आज भी कुछ बच्चे तो खेलते हैं ना इन पुराने ज़माने के गेम। हाँ बिल्कुल खेलते हैं, लेकिन हम तो खेलते ही पुराने ज़माने के थे। हमें नए ज़मानों के खेल मुयस्सर ही नहीं थे। ये भी है। अच्छा, आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं। बेटा, मैंने मैट्रिक किया अपने गांव से। फिर मैंने मीरपुर खास, एक सिंध का बड़ा मशहूर शहर है, वहाँ से मैंने इंटर किया। फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी आ गया। मैंने यहाँ से ऑनर्स सियासियात में ऑनर्स किया, पॉलिटिकल साइंस में। और फिर मैंने मास्टर जर्नलिज्म में किया। और फिर मैं पीएचडी कर रहा था, जो आज तक मुकम्मल नहीं कर सका। और अभी भी मेरी हसरत है, मैं थोड़ी सी दूर हूँ पीएचडी से, कि मैं कर लूँ। ये मेरी तालीम थी। और फिर उसके साथ ही मेरी जॉब शुरू हो गई। पहले मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे एज ए प्रोड्यूसर आया, जैसे तुमने अभी बताया, संग संग चलें, सारे दोस्त हमारे, रोशन तारा, ये पीटीवी के प्रोग्राम हुआ करते थे। और मैं इनिशियली तो इसका असिस्टेंट प्रोड्यूसर था, सीनियर प्रोड्यूसर के साथ मिलकर काम करता था। दूसरी बात ये कि ये कई प्रोड्यूसर्स ने किए ये प्रोग्राम, क्योंकि लंबा अरसा प्रोग्राम चले हैं ये, 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल। तो इसको कई प्रोड्यूसर्स करते थे। बीच में मुझे भी मौका मिला तो मैं भी। तो सिर्फ आप नहीं थे, बाकी प्रोड्यूसर्स भी थे? मुख्तलिफ औकात में। फ़र्ज़ करें 1 साल मैंने काम किया, 2 साल मैंने काम किया, 1.5 साल किसी और प्रोड्यूसर ने किया, 3 साल किसी और ने किया। तो इसको मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स ने किया। जी। क्या आप शरारती थे या शर्मीले? ठीक ठाक शरारती। मेरी शरारतों से तो पूरा मोहल्ला, पूरा घर आजिज़ था। और मेरा ख्याल है कि बच्चों को शरारती होना चाहिए, लेकिन शरारतें वो जिससे किसी को तकलीफ ना पहुँचे, मज़ा आए, सब हंसे उससे। हाँ, एंजॉय करें, बाद में याद करें तो सबको मज़ा आए। तो शरारती होना तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोई यादगार शरारत याद है? एक बहुत खौफनाक शरारत। मैंने बच्चा था, मैंने एक किसी साहब को ख़त लिखा, बिल्कुल स्कूल में 7वीं या 8वीं जमात में पढ़ता था। और मेरा ऐसे ही जी बैठे बैठे हम कुछ बच्चों ने सोचा कि वो फ़लाँ अंकल को डराते हैं। अब हम तो बिल्कुल बच्चों के से अंदाज में हमने उनको ख़त लिखा कि हम डाकू हैं फ़लाँ, और हम आपके यहाँ डाका डाल देंगे। जैसे कहानियों में होता है ना, कहानियों में पढ़ते थे तो वही वाले ख्याल आ गए। अब हमें पता नहीं था इतना मामला सीरियस हो जाएगा। उन्होंने पुलिस को इतला दे दी और हमारे गांव में तो पुलिस के पहरे लग गए। और वो बाद में भांडा फूट गया कि ये तो इन बच्चों ने शरारत की थी। फिर हमारी वो पिटाई हुई है, वो पिटाई के फिर पलट के वैसी पिटाई नहीं हुई हमारी। वालिदैन के बारे में बताएं। मेरे अम्मी अब्बू अब नहीं है दुनिया में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और
ہر ماں باپ کی طرح انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، بہت توجہ دی، میری خوشیوں کا بڑا خیال رکھا، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں پڑھ جاؤں، اور اللہ کا شکر ہے میں نے کم از کم ہمارے دور میں جو ایک بہتر تعلیم کا معیار تھا، ماسٹر یا ایم فل یا پی ایچ ڈی تک پہنچنا، میں یہاں تک آیا. اور میرے والد صاحب اور میری امی ہمارے ہر اچیومنٹ پہ بہت خوش ہوتے تھے. اور میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں بچوں کے لیے، وہ دلچسپ بات ہوگی کہ دیکھیں ماں باپ کیسے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ اپنے گاؤں گیا تو میری بہن مجھ سے کہنے لگی کہ ابو یہ جو باہر فقیر آواز لگا رہا ہے، یہ ڈنڈا لیں اور اس کی پٹائی کریں جا کے. میں نے کہا ہیں فقیر کی پٹائی کون کرتا ہے، یہ تم نے کیا بات کی؟ تو میری بہن کہنے لگی نہیں یہ فقیر نہیں، یہ بلیک میلر ہے. میں نے کہا ہیں بلیک میلر کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی یہ آ کے زور سے آواز لگاتا ہے امی اماں تیرا بیٹا کراچی میں ٹھیک ٹھاک ہوگا، صحت مند ہوگا، خوش ہوگا. اور امی کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں اس کی جھولی میں ڈالاتی ہیں، پہلے اپنے ڈالاتی ہیں، پھر ہماری بھی الماریوں سے نکال کے دے دیتی ہیں. تو میری بہن کہنے لگی امی نے تو ہم سب کو کنگلا کر دیا. کنگلا سلینگ ہے، مطلب یہ کہ ہمیں قلاش کر دیا، یا ہمیں بالکل ہمارے سارے پیسے نکال. تو آپ غور کریں کہ گھر میں جتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں صرف اس لیے، ویسے تو آدمی خیرات دیتا ہی ہے کچھ نہ کچھ، ہاں اچھی بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے فقیر نے ان کے بیٹے کو دعا دی جو ان کی آنکھوں سے دور کراچی میں ہیں، تو ان کو دعا کتنی اچھی لگی کہ انہوں نے جتنے بھی پیسے رکھے ہوئے تھے 50 100 200 400 اٹھا کے اس کی جھولی میں ڈال دی، ہے نا. تو دیکھیں ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو ہیں وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں. اور ماں باپ کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، خیراتیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور اسی طرح تو بچے بڑے ہوتے ہیں. اگر ماں باپ اس طرح توجہ نہ دیں تو بچے تو ادھورے رہ جائیں، ہے نا. جی. تو انکل آپ کے ماں باپ میں سے سب سے زیادہ سخت کون سے تھے، ابو تھے یا امی جان؟ امی غصے میں زیادہ تھی، اور میں پٹا بھی بہت ہوں امی سے. اور امی کو غصہ آ جاتا تھا، پھر وہ دیکھتی نہیں تھی کہ قریب کیا چیز رکھی ہوئی ہے، چمٹا ہے، پھونکنی ہے، چپل ہے، سیدھی لگ جاتی تھی آ کے. وہ تو کوئی اعتراض نہیں بس. ہاں لیکن ساتھ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر ہمیں تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، بخار بھی ہو گیا ہے، تو ساری رات جا نماز پہ بیٹھی ہوئی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں ہماری صحت کے لیے، ہمارے پاؤں دبا رہی ہیں، ہماری کھچڑی بنا کے لا رہی ہیں، ہمارے لیے کوئی اور چیز بنا کے لا رہی ہیں. تو بے شک وہ غصے والی تھیں، لیکن ہمیں تکلیف میں دیکھ کر ان کا کیا حال ہو جاتا تھا. تو اسی لیے انسان کو ساری زندگی ماں باپ نے ڈانٹا بھی ہو، غصہ بھی کیا ہو، تو وہ کبھی برے نہیں لگتے، اچھے ہی لگتے ہیں، کیونکہ ان کی ایثار اور ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ پھر وہ یاد آتی ہیں نا. چلے کبھی ڈانٹ دیا، کبھی تھپڑ مار دیا، لیکن ہمارے لیے کیا کیا اپنا سب کچھ تو لٹا دیا انہوں نے. یہ پڑھ جائیں، یہ بڑے ہو جائیں، یہ اچھے ہو جائیں، ان کا دنیا میں نام ہو، یہ خوشحال ہوں، ہے نا. تو امی ابو دونوں میرے لیے آئیڈیل ہیں، میرے رول ماڈل ہیں، اور ماں باپ ہی کو بچوں کا رول ماڈل ہونا چاہیے. اوکے. تو انکل ایک چیز اور، جی. آپ کو کسی استاد سے سزا ملی؟ بہت. ہمارے زمانے میں ٹیچرز جو ہیں وہ ان میں تھا بچوں کو، وہ کلچر تھا وہاں پہ بچوں کی پٹائی کا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پٹائی ہو جاتی تھی. ہم مرغا بھی بہت بنے. اسی طریقے سے ہمارے استاد تو عجیب عجیب سزائیں دیتے تھے. ایک ہمارے استاد تھے، بچوں کو مزہ آئے گا سن کے. تو بچہ آپ غور سے سنیے، یہ کوئی اپنی سزا بتا رہے ہیں. تو وہ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اب دنیا میں نہیں ہے. تو وہ جب ڈنڈا لے کر ہمیں قریب بلاتے اور سزا دینے کے لیے ڈنڈا اٹھاتے، تو ہم بچے تھے نا، ہم کہتے معاف کر دے گا، ایسے کرتے. بچے ایسے ہی کرتے ہیں نا بچنے کے لیے، ہم ایسے ہی کرتے تھے. تو وہ نا ڈنڈا یوں کرتے رہتے اور ایک ساتھ گاتے رہتے، لکڑی کے آگے مکڑی ناچے، لکڑی کے آگے میرے میں لگا دیتے تھے. تو ہر استاد کا اپنا انداز تھا، ہے نا. اور اسی طریقے سے ایک ہمارے استاد ایک عجیب سی سزا دیتے تھے، کسی بچے کو نہیں ملی ہوئی، شاید ہمیں ملی. وہ ہمارے دونوں بازو یوں کھول کے اور ڈنڈے سے ایک ڈنڈا باندھ کے رومال باندھ دیتے تھے دونوں طرف. اب ہمارے بازو ایسے ہو گئے. اب پیچھے سے میں جب زور سے ڈنڈا مارتے تو ہم بھاگتے. جب ہم بھاگتے تو وہ کہتے دیکھو میرا ہوائی جہاز جا رہا ہے. ہوائی جہاز کے ونگس ہوتے ہیں نا اس طرح، ہمارے بھی ونگس ہوتے تھے. تو بڑی مزے کی سزائیں ہوتی تھیں. ایک استاد ہمارے نا انگلی میں پینسل ڈال کے اور انگلیاں دباتے تھے ایسے، اور بہت تکلیف ہوتی تھی. ہم ہوئی کرتے تھے. لیکن بہرحال میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اب تو ہمیں یہ باتیں بتاتے ہوئے مزہ آتا ہے
لیکن بچوں کو پڑھاتے ہوئے مارا نہیں جانا چاہیے، سرزنش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استاد پیار سے محبت سے اپنی بات بچوں کو سمجھا نہیں پا رہا، تبھی تو مارنے کی نوبت آئی ہے نا۔ تو اور بچوں کو جب زیادہ مارا جاتا ہے تو وہ اس سے ذہین نہیں ہوتے، اس سے کم ذہن ہو جاتے ہیں، ہے نا، ان کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ اس ٹیچر کے قریب جاتے ہیں کلاس میں، تو وہ ایک آئیڈیل ٹیچر کے طور سے، اپنے محسن کے طور سے، اپنے رول ماڈل کے طور سے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کو ایک خوفناک انسان کے طور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جو ہمیشہ سزا دیتا ہے۔ سزا کے طریقے جو ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے وہ بالکل مختلف ہیں۔ آپ سے تھوڑا سا ناراض ہو جائیں، آپ کو ہلکا سا ڈانٹ دیں، آپ کو پیار سے چپت لگا دیں، بظاہر سزا دی لیکن سزا نہیں دی، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ادیب بننے کا شوق کیسے ہوا؟ ہاں یہ مزیدار، میں جب بچہ تھا تو ظاہر ہے ہم کچھ رسالے تو پڑھتے تھے، ہمارے گھر میں 3-4 رسالے آتے تھے، اس میں نونہال تھا، بچوں کی دنیا تھا، تعلیم و تربیت تھا، اور مجھے یاد ہے ایک رسالہ آتا تھا نور کے نام سے۔ تو پڑھتے پڑھتے شوق ہو جاتا ہے، تو میں نے اپنی پہلی تحریر اور بھیجی اور وہ نونہال میں چھپی، وہ جو آخر میں ان کے ایک ہوتا تھا بچوں کی تحریریں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں نہ، اس کا عنوان مجھے اب یاد نہیں آ رہا، تو اس میں نونہال قلمکار یا نونہال لکھاری کچھ ایسا نام ہے اس کا، اس میں میری تحریر چھپی، تو سوچو میری خوشی کا کیا عالم تھا، ہے نا، تمہاری ہر کسی کا ہوتا ہے، تو میری بھی بہت میں خوش ہوا، اور اس طرح سے پھر میں نے پہلی تصویر بنا کے بھیجی، وہ بھی نونہال میں چھپی، پھر میں نے پہلی نعت بھیجی، وہ بھی تصویر میں چھپی، اس میں نونہال میں چھپی، تو یہ 2-3 چیزیں تو میری چھپیں، اور میرا خیال میں اسکول میں تھا اس وقت۔ اور پھر اس زمانے میں ایک رسالہ آتا تھا آداب عرض، یہ بچوں کا نہیں تھا، یہ طرح بڑوں کا تھا، لیکن میں وہ بھی پڑھتا تھا، تو میں نے اس میں ایک تحریر بھیجی تو وہ بھی چھپ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی تحریر پبلش ہوتی ہے اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے، اس کو بہت سے لوگوں نے پڑھا، انہوں نے اس پہ اپنے تاثرات دیے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے شاباش کا کام کرتی ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ کی کوئی تحریر چھپے اور کہیں او کیسی بری تحریر، نہیں کیوں چھپوائی، تو آپ شاید آئندہ تحریر نہ لکھیں، ہے نا، آمادہ ہی نہ ہو، کیونکہ آپ کو ڈسکریج کیا گیا۔ اور اگر کوئی آپ کو کہے رے آپ کی تحریر اتنی زبردست، واہ واہ ماشاء اللہ، تو یہ ایک شاباش کی ایک شکل ہے جو آپ کو ایک دوسری تحریر پہ اکساتی ہے، اور پھر جب آپ لکھتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا ایک اسٹائل بن جاتا ہے لکھنے کا، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ کہتے ہیں اب تو میری کتاب تیار ہے، اب تو میں اور لکھوں گی، پھر لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں، لوگ آپ سے بات آج آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا ایک رسائل کے حوالے سے، تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ لکھتے 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 بہت کچھ لکھ لیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کا تعارف بن جاتا ہے وہ، پھر اس کے اندر مقصدیت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ مقصدیت یہ پہلے میں شاید ایسے ہی لکھتا تھا کہ لوگ میرا نام پڑھیں اور مجھے شاباش دیں، اب میں کہتا ہوں نہیں، اس کے ذریعے میں کوئی میسیج دوں بچوں کو کہ پڑھنا اچھی بات ہے، ماں باپ کا احترام اچھی بات ہے، دنیا میں اپنی زندگی کا کوئی بڑا مقصد رکھنا اچھی بات ہے، ٹیچرز کی عزت کرنا اچھی بات ہے نا، پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، اب یہ سارے میسیجز ہیں نا، تو اب جی چاہتا ہے کہ اب جو لکھا جائے تو اس میں پیش نظر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھے میسیجز دیے جائیں۔ جی، تو مطلب آپ سبق کی کہانیاں لکھ کے دیتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، اور ہر کہانی میں سبق ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، اس کی وجہ بتاؤں آپ کو کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر مائیں سمجھتی ہیں، باپ سمجھتے ہیں گھروں میں کہ جس کہانی میں سبق نہیں ہے وہ کمزور کہانی، نہیں، آپ ذرا غور کریں، کہانی بظاہر اس میں کوئی سبق نہیں ہے، لیکن اس میں کتنے سبق موجود ہیں۔ آپ نے لکھنا سیکھا، آپ نے جملہ بنانا سیکھا، آپ نے لفظوں کو برتنا سیکھا، آپ نے محاورے استعمال کرنا سیکھے، آپ نے شعر استعمال کرنا سیکھے، آپ نے ابلاغ کا فن سیکھا، ہے نا، یہ مقصد تھوڑے ہیں، بظاہر آپ کو مقصد نہیں لگ رہے ہیں، لیکن کتنے مقصد اس کے اندر پنہا ہیں، ہے نا۔ ہاں، تو بظاہر جن میں کوئی نصیحت نہیں کی گئی ہوتی کہانیوں میں، لیکن وہ دلچسپ ہوں، تو اس کے اندر بھی بہت سے پہلو ہوتے ہیں جس سے بچے کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن انکل، آپ کو ادیب بننے سے پہلے بھی تو کسی اور چیز کا شوق ہوتا ہوگا کہ میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا۔ ہاں ہوتا ہے، اور دیکھیں یہ اس پہ ایک بہت بڑے عالم کا اور ادیب کا میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ بچپن میں آپ کو جو چیز بھی اچھی لگتی ہے آپ کو شوق ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں ہمارے ایک جہاز آیا کرتا تھا جو فصلوں پہ اسپرے کرتا تھا، میں ان کے پائلٹ کے ساتھ جہاز میں بیٹھا تو میں نے طے کر لیا میں تو یہی بنوں گا،
اور بلکہ ہم سوچیں کتنے چھوٹے بچے تھے، ہم کہتے تھے میں تو جہاز کا ڈرائیور بنوں گا بجائے پائلٹ کہنے کے. تو اسی طریقے سے جب ہم نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا اور پیشنٹ سے بات کرتے ہوئے دیکھا بہت اچھے طریقے سے پیشنٹ ٹھیک ہو، ہم نے کہا نہیں یار تو یہی بنیں گے. تو یہ بہت خیال آتے رہتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، لیکن الٹیمیٹلی جو آپ ہوتے ہیں اور جو آپ کو بننا ہوتا ہے اور جس کی صلاحیت اللہ نے آپ کے اندر زیادہ رکھی ہوتی ہے آپ وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ وہ نہیں بنتے وہ پھر سکسیسفل نہیں ہو پاتے. بن تو جاتے ہیں، زندگی تو گزر جاتی ہے کسی نہ کسی طرح، لیکن وہ سکسیس کی ہائٹ پہ نہیں پہنچتے. تو اس لیے اچھی بات یہ ہوتی ہے، اب دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کم ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی ٹیچرز اور آبزرورز اور بچوں کو کی حرکات و سکنات اور ان کی شرارتیں ان کی باتیں سن کر اندازے لگا لیتے ہیں کہ اس بچے میں کس چیز کیا بننے کی فطری صلاحیت موجود ہے. مثلا وہ ماہرین آپ سے 6-8 دفعہ ملیں گے اور بتا دیں گے کہ نہیں تم اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہو، تم اچھی ٹیچر بن سکتی ہو، ہے نا، اور تم اچھی ڈیزائنر بن سکتی ہو، تم کچھ بھی بن سکتی ہو. تو وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس چیز کی صلاحیت زیادہ ہے، اس چیز کی رغبت اور شوق زیادہ ہے، تو پھر تمہاری کتابیں کھلونے چیزیں ساری اسی فیلڈ کی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے تمہارے شوق اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی تم اس فیلڈ کی بہترین یعنی وہ اس میں تمہیں ایکسپرٹ بن جاتی ہے. جی یہ بات تو ہے نا. اچھا آپ کس ہستی سے متاثر رہے اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں ہم مختلف لیولز ہیں متاثر ہونے کے، اور مثال کے طور پر ہم جن لوگوں کی ایسی شخصیات جن کی وجہ سے ہماری زندگی کو ایک ڈائریکشن ملی، زندگی کو ایک مقصد ملا، یا ہم کیوں بھیجے گئے اس دنیا میں، ہمیں یہ سیکرٹ ہم پر آؤٹ ہوا، تو ان شخصیات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دیگر پیغمبر شامل ہیں. ان کے میسیجز نے ہم کو ایک بتایا کہ آپ خود بخود یوں ہی نہیں ہو گئے، آپ کو بھیجا گیا، آپ کو پیدا کیا گیا، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. لیکن پھر آپ اس کے علاوہ بھی متاثر ہوتے ہیں. آپ میری کتاب آ رہی ہے، اس کا نام ہے بھلے لوگ. میں نے اس میں عام لوگوں میں سے ایسے لوگ منتخب کیے ہیں جنہوں نے مجھے کہیں نہ کہیں متاثر کیا. ٹھیک ہے نا. اور اب میں چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو، یہ بچوں کے لیے اچھی سمجھنے والی بات ہے. بچوں غور سے سنیے گا، یا آپ کو کچھ اچھی بات بتا رہے ہیں. ایک رات سردیوں میں میری گاڑی خراب ہو گئی رات کے 1 بجے. رات کو 1 بجے تو اب کوئی میکینک بھی نہیں مل سکتا تھا. خیر مجھے ایک رکشے والے نے کہا میں تمہیں میکینک دلوا دیتا ہوں. اچھا اچھا. اس نے میکینک دلوا دیا، لایا، اس نے گاڑی ٹھیک کر دی، گاڑی ٹھیک ہو گئی. میں نے جب اس سے پوچھا پیسے، اس نے کہا پیسے کچھ نہیں. میں نے کہا ہیں پیسے کچھ نہیں؟ وہ بڑا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا وہ. میں نے کہا تم رات کے 1 بجے آئے ہو میرے ساتھ، تم نے میری گاڑی ٹھیک کی. تو اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، آپ گھر جائیں. جب میں نے 3-4 بار اصرار کیا تو اس کو غصہ آ گیا میکینک کو، اور کہنے لگا کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، آپ مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی الحمدللہ مسلمان ہوں. کہیں گے آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ مسلمان کا دن روزی کمانے کے لیے اور رات کچھ اور کمانے کے لیے ہوتی ہے. اگر میں کسی پریشان بندے کے کام آ گیا ہوں تو آپ کے خیال میں نے کچھ نہیں کمایا ہوگا؟ کہ اللہ مجھ سے خوش نہیں ہوئے ہوں گے؟ کہ اللہ کے رجسٹر میں میرے نام کا اندراج نہیں ہوا ہوگا؟ ہے نا. تو مجھے کہنے لگے میں کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا، ہے نا. تو کہنے لگے میں کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا، اور آپ دیکھیں کہ میں کما کے جا رہا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں گے تو ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات جو ہے وہ نہیں کہتے، ہے نا. ایک ان پڑھ آدمی نے رات کے 1 بجے میری گاڑی ٹھیک کی اور مجھے کہیں گے میں پیسے نہیں لوں گا، میں دن بھر پیسے کماتا ہوں، گاڑیاں ٹھیک کرتا ہوں، رات میں کسی پریشان حال کو دیکھ کر میں پیسے نہیں لیتا. اور سنیں یہی واقعہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا، اور میں نے پھر اسی طرح کے اور واقعات جمع کرنا شروع کی، اور میری جو کتاب ہے اس کتاب کو لکھے جانے کی بنیاد بنا وہ میکینک. پھر میں نے عام لوگوں میں ایسے لوگ تلاش کیے کہ جن کی کوئی سائڈ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کوئی ہے تو وہ مر جائے مگر جھوٹ نہیں بولے گا، یہ بھی اسٹرانگ سائڈ ہے. کوئی ہے اور اس نے ماں باپ کی خدمت کی انتہا کر دی، یہ بھی ایک اسٹرانگ سائڈ ہے نا. اور تو کوئی ہے وہ کریٹو ہے اور نئے آئیڈیاز دیتا ہے، حیران کر دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر شخصیت کے کچھ اسٹرانگ پہلو ہوتے ہیں، مضبوط اس کی شخصیت کے. اور مجھے جن لوگوں نے متاثر کیا خاص طور پر ان کے کریکٹر کے حوالے سے کسی بڑی بات نے، تو میں نے ان سب کو جمع کیا اور میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کی. ٹھیک ہے.
सिला का कहना है किताब खरीदें, किताब पढ़ो, किताब तोहफा दीजिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये देखें, मैं किताब खरीदता तो हूँ ना, मेरी लाइब्रेरी आपने देख ली जी, वो है ना? मैंने देख ली। और मैं किताब का तोहफा भी देता हूँ, लेकिन हाँ मैं ये एहतियात करता हूँ कि मैं जिसको किताब का तोहफा दे रहा हूँ आया वो किताब पढ़ेगा भी या नहीं। अगर तो कोई ऐसा है कि वो खुद किताब का शौकीन है, मुझे पता है, रिसर्च करता है, लिखता है, पढ़ता है, तो मुझे उसको किताब देते हुए कोई तकलीफ़ नहीं होती, खुशी होती है, मैं किताबें देता हूँ। और अगर मुझे किसी के बारे में डाउट हो कि पता नहीं ये पढ़ेंगे भी या नहीं, तो फिर मैं नहीं देता, क्योंकि जी सवाल हो गया, आगे चलें। तो सिला के नाज़रीन, खासकर बच्चों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को पैगाम तो मिलते रहते हैं, कभी किताब से मिलते हैं, कभी टीचर से मिलते हैं, कभी माँ बाप से मिलते हैं। तो जो अच्छी बात सुने उस पर अमल करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें जो चीज़ बड़ा बनाती है ना, वो हमारे स्किल्स से ज़्यादा हमारा करैक्टर है, ठीक है ना? तो हम मजबूत करैक्टर वाले इंसान बने। ठीक है। मजबूत करैक्टर क्या है? झूठ ना बोलें, सच बोलें, लोगों के काम आएं, लोगों को परेशानियों और तकलीफ से बचाएं, अपने घर के माहौल को अच्छा रखें, माँ बाप की खिदमत करें, बच्चों से शफकत और प्यार करें, है ना? सबको उनका हक दें, अपनी सोसाइटी को अच्छा रखने की कोशिश करें, अपने घर गली मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें, दरख्त लगाएं। ये सारे पॉजिटिव मैसेजेस हैं ना? जी जी, ये हाँ। तो है। बिल्कुल। तो इनमें से बेशतर तो बच्चे करते ही होंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं। मसलन अब कराची इस वक्त गंदा हो गया है ना? ये तो अब है। देखा जिस वजह से भी हुआ हो। अब मैं यहाँ जब अपने घर से उतरता हूँ रोज़ाना वॉक करने, तो मैं एक चिमटा हाथ में लेके उतरता हूँ। मैं जो कूड़ा उठा के मैं डस्टबिन में डालता रहता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? कई लोगों ने इस पर मेरा मजाक भी उड़ाया। मैंने कहा मजाक उड़ाते रहे, ये मेरा बड़ा सा घर है, नहीं ये तो मेरा घर है जिसमें रहता हूँ, लेकिन इससे जब बाहर निकलते हैं, ये अपार्टमेंट है, तो ये भी तो मेरा घर है ना बड़ा सा। तो मैं अपने घर में को साफ रखना चाहता हूँ। अगर हर शख्स ये समझ ले कि मेरा मोहल्ला, मेरी गली, मेरा शहर और ये मेरा मुल्क, ये भी मेरा घर है और इन सबको भी साफ रहना है, तो फिर तो मसाइल ही ना हो, है ना? जी। हाँ, तो मैं अपनी कहानियों में भी ऐसे ही मैसेजेस देता हूँ बच्चों को। और अब मेरी एक किताबें आ रही हैं इंशाल्लाह, 5 किताबें। तो एक तो बड़ों की किताब है, अमेरिका का सफ़रनामा, और एक अम्मी अब्बू के लिए है, फॉर यंग पेरेंट्स, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनकी सेहत का कैसे ख्याल रखें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करें। 3 किताबें बच्चों पे आ रही हैं। एक मेरी कहानियों का मजमूआ है, एक मेरी IQ बुक है, और एक मेरी वही जो मैंने बताया था भले लोग, अच्छे लोगों पर जो है। तो इंशाल्लाह ये मेरी, अब देखें इस साल के एंड तक उम्मीदें आ जाएंगी, और आएंगी तो फिर मैं आपको ख़ास तौर पर दूंगा। मैं 3 किताबें मिलेंगी? आपको 5 मिलेंगी। जो 2 बड़ों की है वो बड़ों को दे दीजिएगा, अम्मी अब्बू को, और 3 किताबें आपकी हैं, आप पढ़िएगा। ठीक है। चलें, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो दोस्तों, ये थे हमारे मोहसिन और उस्ताद हस्ती का यादगार इंटरव्यू। आपको ये मुलाकात कैसी लगी? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और नामवर और मौजिज़ हस्ती के साथ। थैंक यू।